अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नए सबक के साथ एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। याद रहे गुज़िश्ता क्लास में हमने आयत नंबर 145 तक पढ़ा था। ये पारा दोयम यानी कि सेकंड पारा है और ये सूरह बकरा है। तो चलें आज का सबक स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 146 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब। दोबारा सुने, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब। हमज़ा के ऊपर और लाम के ऊपर ज़बर है, तो हम इन दोनों को लंबा किए बगैर पढ़ेंगे। अल्ला अल्ला ज़ाज़िर या ज़ी, ये या मद्दा है, इसे हम खींच के पढ़ेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो उसे या मद्दा कहते हैं, उसको खींच के यानी कि लंबा करके पढ़ते हैं। फिर नून ज़बर ना, इससे ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल, खड़ी ज़बर या लीन और फिर खड़ी ज़बर, आतैनाहुमुल किताब। हा के तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना है। ये वाला हा हलक के आखिरी हिस्से यानी कि सीने में जो हिस्सा टच होता है हलक का, वहाँ से निकलता है। आतैनाहुमुल किताब, खड़ी ज़बर का आपने ध्यान रखना है। यअरिफूनहु, या ज़बर आइन या, यअरिफूना ठीक नहीं है, यअरिफूनहु। ये रॉ बारीक पड़ी जाएगी क्योंकि इस रॉ के नीचे ज़ेर है। कमा यअरिफून, कमा यअरिफून, फापिश वफू, सिर्फ ये वाव मदा है, बाकी सारे ज़बर ज़ेर के साथ हैं, तो इनको हम लंबा नहीं करेंगे। अबनाअहुम, अब बा के ऊपर साकिन है, जज़म है, तो बा पे झटका होगा। काफ त्वा बा जीम दाल, ये 5 वो हरूफ हैं जिनको हरूफ क़लक़ला कहा जाता है। जब भी इनके ऊपर जज़म आ जाए तो झटके की कैफियत पैदा होती है, इसी को क़लक़ला कहते हैं। कैसे होता है झटका? अब ठीक है, अगर यहाँ पे ता होता तो हम पढ़ते अत, झटका ना देते क्योंकि ता हरूफ क़लक़ला में से नहीं है। या होता हा तो हम पढ़ते अह, या होता इसके अलावा क्या ज़्वाद होता, हम पढ़ते अज़। लेकिन बा है तो हम पढ़ेंगे अब, कलकला कह रहे हैं। मद की मिक़दार 4 से 5 सेकंड तक लंबी की जाने वाली मद है, वैसी इसकी मिक़दार 5 हरकत अरबिया है। दोबारा से सुने, अबनाअहुम व इन्न फ़रीक़म मिनहुम व इन्ना, नून की शद का ध्यान रखना है। जब भी नून के ऊपर शद आ जाए या मीम के ऊपर शद आ जाए, ये जो मीम है, ये मीम के ऊपर शद है, ये तो कायदे के तहत है। सिंपल मीम के ऊपर शद आ जाए या नून के ऊपर आ जाए, आपने गुन्ना करना नहीं भूलना। इस बात की ताकीद मैं रोज़ाना इसीलिए करती हूँ ताकि आप गलती से गुन्ने को छोड़ ना दें। व इन्न फ़रीक़म मिनहुम, व इन्न गुन्ना तो करना है लेकिन नून को खींचना नहीं है। नून के ऊपर ज़बर है, अगर यहाँ पे अलिफ होता तो फिर हम खींच के पढ़ते, लेकिन अलिफ नहीं है। बास्कत आता है, उसको हम पढ़ते इन्ना, वो अलिफ मद्दा के साथ होता है। ये है व इन्ना, ठीक है। फ़रीक़म मिनहुम, ये है जनाब हमारे पास तनवीन। फ़रीक़म, तनवीन के बाद यमून में से मीम आया हुआ है, तो यहाँ पे इदगाम बिलगुन्ना का कायदा होगा। इदगाम बिलगुन्ना इस तरह से होता है, जब तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद, ठीक है, ये है तनवीन, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। इसे नून तनवीन कहते हैं क्योंकि इसको अदा करते हुए नून की आवाज़ आती है। जैसे कि हम पढ़ते हैं क़ाफ 2 ज़बर क़न,
نون کی آواز آئی آپ کو، اسی لیے اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد یمون میں سے میم آیا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ غنّے کا قاعدہ کریں گے، ادغام بالغنّہ اس کا نام ہے۔ ایسا تب بھی ہو سکتا ہے جب نون کے بعد بھی یمون میں سے کوئی حرف آ جائے، تو ہم اس کو پڑھیں گے فریقا منہم، منہم، نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے آیا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ نہ تو اظہار کریں گے اور نہ تو اخفا کریں گے اور نہ ہی غنّہ کریں گے۔ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، لام کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ لام کے اوپر زبر ہے۔ اگر ہم نے لام کو لمبا کر دیا تو معنی الٹ ہو جائے گا بالکل، یعنی یہ ہوتا نا ہاں اور نہ کے معنی میں غلط ہو جائے گا، اس لیے آپ نے یہ غلطی قطعاً نہیں کرنی، لام زبر لا اس سے لمبا نہیں کرنا۔ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق، حا کو واضح کریں، قوف کو موٹا پڑھیں کیونکہ یہ موٹا قوف ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، آئین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے، حلق سے نکلتا ہے آئین، اور اکثر لوگ اس کو یعلمون پڑھ لیتے ہیں تو ٹھیک نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، یعلمون۔ الحق، اس حا اور اس عین دونوں کو نکالنے کی منہ کے اندر ایک ہی جگہ ہے، یعنی کہ یہ دونوں ایک ہی مخرج سے نکلتے ہیں، یعلمون اور الحق۔ حا کو بھی آپ نے اسی ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے، حا، حا، الحق، قاف موٹا۔ من ربک، من ربک، نون ساکن کے بعد لام را، لر میں سے را آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم ان دونوں کو ملائیں گے تو ضرور، لیکن غنّہ نہیں کرنا۔ من ربک، را کو پر پڑھنا لازمی ہے را پہ زبر کی وجہ سے۔ فلا تکونن من الممترین۔ ایک اور چیز، قاف اور کاف، اس کا بھی فرق آپ نے واضح کر کے نکالنا ہے، یہ موٹا قاف ہے اور یہ باریک کاف ہے۔ اس کو ہم نے پڑھا الحق اور اس کو ہم نے پڑھا تکونن، آرام سے، نون پہ شد آگے غنّہ کریں۔ من الممترین، را باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، وَلِكُلٍّ، یہاں پہ بھی ادغام بالغنّہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد یہ ہے تنوین اور یہ ہے یمون میں سے واو، تنوین کے بعد یمون میں سے واو ہے تو غنّہ کرنا ہے۔ وَلِكُلٍّ، یہ غنّے کی آواز تھی۔ وِجْهَةٌ، جیم پہ قلقلہ ہو رہا ہے، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، دوبارہ پوری لائن سنیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ، وِجْهَةٌ ہوا، یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، تنوین کے بعد ہا حروف حلقی میں سے آیا ہوا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں ہوا پڑھ لیتے ہیں، یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے، ہوا، ہا پیش ہو، واو زبر وا، ہوا۔ مولیہا، یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے، صرف اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے اور الف مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے، جبکہ پیش کو میم پیش مو نہیں کھینچنا، واو زبر لام ول، مول، اس کو بھی نہیں کھینچنا۔ مولیہا فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات۔ اب یہاں پہ 3 الفاظ کو ہم نے پر پڑھا، قاف کو پر پڑھا کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جاتا ہے، خا کو پر پڑھا کیونکہ خا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، را کو پر پڑھا لیکن را حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے جبکہ را کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس لیے ہم نے را کو پر پڑھا۔ پھر سنیں، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا، أَيْنَ نون زبرنا
اور یہ بھی یا لین ہے، اسے بھی لمبا کر کے نہیں پڑھتے. ما تکونو یأتی بکم اللہ جمیعا. لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے تو لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے. عین کے مخرج کا دھیان رکھیں گے، جمیعا نہیں پڑھنا، جمیعا پڑھنا ہے. ان اللہ، لفظ اللہ سے پیچھے نون کے اوپر زبر ہے تو لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے، جبکہ نون کا غنہ ادا کرنا لازمی ہے. علی کل شیء قدیر، علی واضح کر کے پڑھنا ہے، کل شیء قدیر. قاف کو پر پڑھیں گے کیونکہ قاف حروف مصالیہ میں سے ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے تو ہم تنوین کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے. تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے قاف آیا ہوا ہے اس لیے. وَمِنْ حَيْثُ، وَمِنْ حَيْثُ نون ساکن کے بعد ہا حروف ہلکی میں سے ہے تو ہم نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور بغیر غننے کے پڑھیں گے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، خَرَجْتَ خا کو پر پڑھیں گے، خا حروف مصالیہ میں سے ہے اس لیے. را کو پر پڑھیں گے، را پہ زبر ہے اس لیے. جیم پہ قلقلہ کریں گے، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے. خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، فولی لام زیر لی، وجہک جیم پھر سے قلقلہ ہو رہا ہے. ہا سینے سے نکلے گا اور ہا واو کاف ان کو ہم لمبا نہیں کریں گے کیونکہ ان کے اوپر زبر ہے. وجہک شطر المسجد الحرام، شطر توا پہ قلقلہ ہو رہا ہے، توا حروف قلقلہ میں سے ہے اور توا کو پر بھی پڑھنا ہے، توا حروف مصالیہ میں سے بھی ہے. را کو زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے. شطر المسجد الحرام، حرام ہا کا دھیان رکھیں، را کو پر پڑھیں اور یہاں پہ ہم وقف کریں تو میم ساکن ہو جائے گا. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، وَإِنَّهُ نون پہ غنہ ہو رہا ہے، ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. لَلْحَقُّ ہا کا تلفظ دھیان سے پڑھنا ہے اور قاف کو پر پڑھنا ہے کیونکہ قاف حروف مصالیہ میں سے ہے. مِن رَبِّكَ، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ. وَمَا اللَّهُ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ پر پڑھیں گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، بِغَافِلٍ غین کو بھی پر پڑھیں گے، غین حروف مصالیہ میں سے ہے اس لیے. اور تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے عین ہے تو ہم تنوین کو ظاہر کر کے بغیر غننے کے پڑھیں گے. کیسے؟ بِغَافِلٍ عَمَّا، میم کے اوپر شد ہے تو میم پہ غنہ کرنا لازمی ہے. عَمَّا تَعْمَلُونَ، آپ کو یاد ہوگا کہ نون اور میم ان دونوں پہ جب بھی شد آ جائے تو غنہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. یہ 2 آیات ہو چکی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ رمضان میں ہی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن پڑھنے کا. میں سمجھ رہی تھی کہ رمضان میں اچھے طریقے سے لوگ پڑھیں گے، لیکن آپ کے لائکس اور آپ کے کامنٹس کا مجھے انتظار رہتا ہے. یہ آپ کی طرف سے ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.